बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की है कि लाहौर मीनार पाकिस्तान में भी भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा और डी चौक में भी भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा। बल्कि उन्होंने तो कारकुनान को इस हद तक सख्त किस्म की वार्निंग दे दी है कि डी चौक में जाने के लिए चाहे आपको 2 दिन का टाइम लगे, आपने एहतजाज करने के लिए वहां पर लाजमी जाना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब इतने डेस्परेट क्यों हो गए हैं? चलें, पहले तो वो कभी कभार जलसे का ऐलान करते थे, बल्कि उससे भी पहले तो वो जलसों का ऐलान भी नहीं करते थे। फिर मामला जलसों तक चला गया। अब जलसों से कुछ आगे बात एहतजाज तक चली गई है। क्या समझते हैं आपके ये मामला इस हद तक क्यों चला गया है? जहां तक मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब डेस्परेट हैं कि उनके साथ बात की जाए, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं और उनके खिलाफ जितने भी झूठे मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा फ़िलहाल नहीं हो रहा। तो इमरान खान साहब ने सोचा कि मैं नई पॉलिसी ये इख्तियार करता हूं कि मैं एहतजाज करता हूं, गवर्नमेंट को टेंशन देता हूं, इस्टेब्लिशमेंट को टेंशन देता हूं, अपनी ताकत का मुजाहरा करता हूं ताकि वो अंडर प्रेशर आ जाएं, ताकि मुझसे बात करने के लिए राज़ी हो जाएं। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूं कि आप जितना ज़्यादा डेस्परेट होंगे, आप जितने ज़्यादा ऐलानात करेंगे एहतजाज के हवाले से, आप जितना ज़्यादा अंडर प्रेशर करने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें इमरान खान के खिलाफ जाएंगी। और जहां तक मैं समझता हूं, जिस तरह की सूरत हाल बज़ाहिर नज़र आ रही है कि बहुत जल्द इमरान खान के ऊपर मज़ीद सख्तियां बढ़ा दी जाएंगी। मुकदमात में तो इजाफा होता रहेगा, ये डेफिनेट बात है। रिहाई का अमकान फिलहाल दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। पाबंदियां बढ़ा दी जाएंगी, मतलब कि वकला मुलाकात नहीं कर सकेंगे, पार्टी के लीडरान मुलाकात नहीं कर सकेंगे, सहाफी मुलाकात नहीं कर सकेंगे, सिर्फ फैमिली के लोग मुलाकात कर सकेंगे, वो भी मखसूस टाइम के मुताबिक और काफी दिनों के बाद। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इमरान खान के सामने घुटने नहीं टेकेगी। खान साहब अगर ये समझते हैं ना कि मैं टकराव की पॉलिसी इख्तियार करूंगा, या मैं एहतजाज की बार बार कॉल दूंगा, या मैं कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर दूंगा जिस तरह से पहले लाहौर के अंदर ऐलान किया गया, फिर इस्लामाबाद में ऐलान किया गया, फिर रावलपिंडी में ऐलान किया गया। अली मीन गड्डापुर को भी उन्होंने बड़ा इस हवाले से अप्रिशिएट किया कि तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया है इनकलाब की बात करके और रावलपिंडी में अपने लोगों को लेके आने के। मैं कहता हूँ खान साहब, आप थोड़ी सी ये मेहरबानी फरमाएं। चलें, एहतजाज करना आपका कानूनी और आईनी राइट है, लेकिन इसको एक मैनर के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ होने दें। गंडापुर साहब का दिमाग आपने जिस लेवल तक खराब कर दिया हुआ है ना, कि वो जलसों में तकरीरें करता है तो जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करता है, या जिस तरह का उसका रवैया है, और जिस तरह से फिर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। एहतजाज करें, जो मर्जी करें, लेकिन कम से कम गंडापुर को आप इस हद तक इंगेज ना करें कि वो आए दिन कभी इस्लामाबाद की तरफ भाग रहा होता है, कभी रावलपिंडी की तरफ और कभी लाहौर की तरफ। मतलब कि उसको पंजाब के अलावा पूरा पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आता कि मैं बलूचिस्तान में जा सकता है, केपीके में एहतजाज कर सकता है, सिंध में जा सकता है, लेकिन टारगेट सिर्फ और सिर्फ पंजाब बनाया हुआ है। हालांकि मैं समझता हूं कि अली मीन गंडापुर का कंडक्ट इस हवाले से तो खैर गलत है ही है। मैं कहता हूं कि गंडापुर जुबानी तौर पर एक दहशतगर्द है। उसका रवैया, उसका बात करने का तरीका, उसके डायलॉग, उसकी गुफ्तगू, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देखें, अगर पंजाब हुकूमत आपको इजाजत नहीं देती या दफा 144 का नफाज कर देती है, तो इसके पीछे बुनियादी तौर पर अली मीन गंडापुर है, उसके रवैये की वजह से। अगर वो मार दाड़ की बात करेगा, गोली की बात करेगा, तोड़ फोड़ की बात करेगा, या दूसरों की तज़हीक करेगा, या अदारों को ललकारेगा, या क्लाशन को पकड़कर शीशे तोड़ देगा, तो फिर इस तरह से इजाजत भी नहीं मिलती और दफा 144 का नफाज भी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आप जिस रास्ते पे चल निकले हैं वो तसादुम का रास्ता है, वो बदअमनी का रास्ता है। एहतजाज, फिर मैं कहता हूं, कानूनी और आईनी राइट है, लेकिन पुरअमन तरीके से होना चाहिए। लेकिन गंडापुर का स्टाइल पुरअमन नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप फिर अब लाहौर में एहतजाज करना चाहते हैं, तो वहां पर भी दफा 144 का नफाज कर दिया जाएगा। मीनार पाकिस्तान के ऊपर किसी को भी एहतजाज करने के लिए नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आप अगर डी चौक में एहतजाज करना चाहते हैं तो इस्लामाबाद में किसी को नहीं पहुंचने दिया जाएगा। 144 का नफाज कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर मुकदमात होंगे, डंडों का इस्तेमाल होगा, वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, शेलिंग होगी,
اور جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ سیدھی گولیاں ماری گئیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سیدھی گولیاں اگر خدا نخواستہ چلائی جاتی تو پھر لوگوں کو لگتی بھی، لوگ سامنے بھی آتے، پتہ چلتا کس کو گولی لگی ہے، کون زخمی ہوا ہے، خدا نخواستہ کسی کی جان چلی گئی یا واٹ ایور. لیکن میرا خیال ہے احتجاج کا رستہ آپ ضرور اختیار کریں، لیکن اس کو تھوڑے محنت کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، اور تھوڑا سا پنجاب سے ہٹ کے بھی منہ آپ ادھر ادھر کر سکتے ہیں. پورا پاکستان پڑا ہے احتجاج کرنے کے لیے، صرف اور صرف پنجاب ہی آپ کو نظر آتا ہے. چلیں جی، لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انڈر پریشر کر لیں گے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا لیں گے، یا آپ کی بات مان لی جائے گی، یا آپ کے مقدمات ختم کر لیے جائیں گے، تو ایسا فی الحال مجھے نظر نہیں آتا. اچھا، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ جسٹس منیر پرو میکس بن چکا ہے. عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کے لیے ہم 2 اکتوبر کو میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور میں بھرپور احتجاج کریں گے. لیکن یہ میاں والی، فیصل آباد یا بہاولپور میں آپ احتجاج ہو سکتا ہے کہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اپنی مطلوبہ جگہ کے اوپر، لیکن آپ مینار پاکستان کے اوپر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنے دیا جائے گا. آپ ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نہیں کرنے دیا جائے گا. خان صاحب کہتے ہیں جی 5 اکتوبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر بھی احتجاج کریں گے. اسلام آباد کے لیے علی من گنڈا پور کو 4 اکتوبر بروز جمعہ ڈی چوک میں احتجاج کی کال دینے کا پیغام دیا ہے. جیل سے جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اس وقت سارا لندن پلان پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے، جس کے تحت تحریک انصاف کو کرچ کرنا، نواز شریف کے کیس معاف کروانا اور مجھے جیل میں ڈالا جانا تھا. اس پلان کے تحت قاضی فائد عیسیٰ جو کہ امپائر کی جگہ کھلاڑی بن کر کھیل رہا ہے اور اس پلان کا مرکزی کردار بنا ہوا ہے. قاضی فائد عیسیٰ ہم پر ظلم کو تحفظ دے رہا ہے. یہ ہمارے بنیادی حقوق، الیکشن، لیول پلینگ فیلڈ، خواتین پر ظلم اور ہمارے ساتھ ہوئے مظالم پر مبنی کیس کھولنے کی بجائے ہر وہ کیس سن رہا ہے جس میں ہماری سیاسی شناخت کو مسخ کیا جا سکے. عمران خان نے الزام عائد کیا کہ قاضی فائز کا کردار جسٹس منیر والا ہے، بلکہ یہ جسٹس منیر پرو میکس بن گیا ہے، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ قانون کے خلاف اور ایکسٹینشن مافیا کے حق میں ہوتا ہے. ایکسٹینشن مافیا نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ملک کو تباہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے. ہم ایکسٹینشن مافیا کا راستہ پرامن احتجاج سے روکیں گے. دیکھیں، بات اگر پرامن احتجاج تک ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے علی من گنڈا پور کا کنڈکٹ ہے نا، میں کہتا ہوں کہ وہ لفظی گولہ باری کرتا ہے. وہ خواتین کی عزت نہیں کرتا، وہ سی ایم پنجاب کی عزت نہیں کرتا، وہ صحافیوں کی عزت نہیں کرتا، وہ فوج کی عزت نہیں کرتا، وہ بلکہ للکارتا ہے کہ تمہارا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے دھمکی دیتا ہے کہ جی عمران خان کو میں اگر 1 سے 2 ہفتے کے اندر رہا نہ کیا گیا تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. لاہور میں گیا تو کلاشن کو پکڑ کے اس نے ایک سی ایم کو اس طرح زیب نہیں دیتا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا احتجاج پرامن بظاہر نظر نہیں آتا. اچھا جی، ایکسٹینشن مافیا جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے آئین کا تشخص تباہ کرنے کے لیے ایک انتہائی گھنونی سازش کر کے آئین میں ترمیم کا منصوبہ بنا رہے ہیں. میں ان تمام کو اس آئینی ترمیم سے بات رہنے کی تنبیہ کرتا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ لندن پلان کے مطابق نواز شریف کو کپتان بنایا جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا اور تھرڈ امپائر خود ہی کپتان بن گیا اور نواز شریف کو 12واں کھلاڑی بنا دیا. شہباز شریف آج کل بہت بیان بازی کر رہا ہے اور 9 مئی جو نون لیگ کی انشورنس پالیسی ہے کا ذمہ دار بار بار ہمیں ٹھہرا رہا ہے. میں اس سے کہتا ہوں کہ ہمت کرو اور ان سے پوچھو کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے. فوٹیج ملنے سے یہ کیس فوری حل ہو جائیں گے. اس کے اوپر کافی ڈیٹیلز میں آلریڈی بات کر چکا ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر مزید تفصیلاً بات کریں گے تو پھر ویلاگ لمبا ہو جائے گا. عمران خان کہتے ہیں کہ علی امین نے بڑا زبردست بیان دیا ہے. میں اس کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں. جب معاشرے میں انصاف اٹھ جاتا ہے تو پھر معاملہ انقلاب کی جانب بڑھ جاتا ہے. جس طرح کی بے انصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اب انقلاب ہی آئے گا. ہماری خواتین جیلوں میں پڑی ہیں لیکن کوئی ان کے کیسز نہیں سن رہا. دیکھیں خان صاحب، آپ سب سے پہلے علی امین گنڈا پور کو یہ سمجھا دیں کہ انقلاب ہوتا کیا ہے. آئی ایم شور کہ علی امین گنڈا پور کو انقلاب کے لفظ کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا. وہ بس جیسے ہی سنی سنائی بات اس نے کر دی کہ انقلاب آئے گا، ایک کی جگہ پہ 10 گولیاں مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ ایک وزیر اعلیٰ کا منصب نہیں ہے جس طرح کی وہ گفتگو کرتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ خان صاحب کہتے ہیں کہ 80 سالہ بزرگ خاتون پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹا گیا لیکن سسٹم میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. یہ انتہائی غلط بات ہے. اس کی میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں کہ خواتین کے اوپر مقدمات بنانا یا بزرگ خواتین کے اوپر مقدمات بنانا، پھر دہشت گردی کے مقدمات بنانا، یہ انتہائی شرمندگی والی بات ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا. جی میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ہمیشہ قانون کا احترام کیا لیکن یہ قانون اب ہمیں تحفظ دینے سے قاصر ہے. انہوں نے کہا کہ میں راولپنڈی کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے فسطائیت کا مقابلہ کیا، جہاں ان پر آنسو گیس، شیلنگ اور سیدھی گولیاں ماری گئیں. سیدھی گولیوں والی بات تو بالکل غلط ہے. جب علی امین گنڈا پور کو اس بات کا پتا تھا یا پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا پتا تھا کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے
وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن قانونی طور پر جب حکومت نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا تو پھر وہ قابل پابندی ہے۔ جب کوئی زبردستی اس کی وائلیشن کرے گا، دیکھیں 144 سی آر پی سی یہ کہتا ہے کہ جب 5 یا 5 سے زیادہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، جلوس نہیں کر سکتے، جلسہ نہیں کر سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، تو جب علی امین گنڈا پور کو یا پاکستان تحریک انصاف کو اس بارے میں پتا تھا تو پھر کیوں انہوں نے راولپنڈی میں داخل ہونے کی کوشش کی، کیوں احتجاج کرنے کی کوشش کی؟ اس احتجاج کو پوسٹ پون بھی کیا جا سکتا تھا، اس کو کسی دوسرے صوبے میں بھی منتقل کیا جا سکتا تھا، اس احتجاج کو کے پی کے اندر بھی کیا جا سکتا تھا۔ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کے پی کے کا بھی کوئی کام کرنے دیں کہ وہ وہاں پر رہ کر لوگوں کے معاملات کو دیکھ سکے، اپنی جو اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے اس کو پورا کر سکے۔ لیکن ہر وقت جلسہ، جلوس، احتجاج، پنجاب، دھمکی، گالی، گولی، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ اچھا جی، خان صاحب نے کہا کہ میں راولپنڈی کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے فسطائیت کا مقابلہ کیا۔ اچھا جی، خان صاحب نے یہ کہا کہ میں خیبر پختونخوا کے عوام اور علی امین گنڈا پور کو میں سراہتا ہوں جس طرح انہوں نے بڑی تعداد میں نکل کر حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کی، علی امین کی سربراہی میں راولپنڈی کی جنم مارچ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ علی امین نے خیبر پختونخوا کے عوام کو جگانے میں کردار ادا کرتے ہوئے میرے موقف کو عوام تک پہنچایا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کا مطلب آزادی ہے، جمہوریت جب آتی ہے تو قانون کی حکمرانی اور احتساب ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی سے انصاف قائم ہوتا ہے اور عوام کے پاس احتساب کا اختیار ہوتا ہے جو وہ ووٹ کے ذریعے اپنے حکمران چن کر استعمال کرتے ہیں۔ جمہوریت حقیقی آزادی ہے اور ہم حقیقی آزادی کے حصول تک جدوجہد کرتے رہیں گے۔ آزادی پیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں اور میری بیوی 15 ماہ سے جیل میں ہیں، کسی کے دل میں جیل جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، جیل مجھے نہیں توڑ سکی تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے، ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں، لیکن قاضی لندن پلان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے ہی ادارے کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کو ختم کرنے اور ہائی کورٹ کو سیشن کورٹ بنانا چاہتے ہیں جنہیں یہ ان عدالتوں کی طرح کنٹرول کر سکیں جیسی عدالتیں یہاں جیل میں مجھے اور میری بیوی کو 5 دن میں 3 سزائیں دے چکی ہیں۔ ہم عدلیہ کا دفاع کریں گے اور اپنی آزادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ توشہ خانہ 2 میں عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے میں اپنی رائے کا پہلے ہی اظہار کر چکا ہوں کہ یہ جو درخواست ضمانت بعد از گرفتاری دائر کی گئی ہے، بظاہر میرٹ کے مطابق اس کو دیکھیں، مطلب کہ فائل کے مطابق اس کو دیکھیں تو ضمانت منظور ہونی نہیں بنتی۔ میں نے اپنی رائے دی تھی کہ یہ ضمانتیں خارج ہو جائیں گی، تو آج الٹیمیٹلی ضمانت خارج ہو چکی ہے۔ اس کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے توشہ خانہ کے دوسرے کیس سے متعلق درخواستوں پر سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ دوران سماعت ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمان نے سعودی حکومت سے وصول کیا گیا 7 کروڑ 15 لاکھ روپے مالیت کا قیمتی سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا۔ پرائیویٹ فرم سے بلغاری سیٹ کی قیمت صرف 58 لاکھ روپے لگوائی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے دلائل میں کہا کہ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس 2 پہلے ریفرنس سے ملتا جلتا کیس ہے، پہلے اور اس ریفرنس میں ایک جیسے الزامات اور ایک جیسے وعدہ معاف گواہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک توشہ خانہ کے 2 مقدمات کیسے بن سکتے ہیں؟ بشرا بی بی 7 مہینے سے قید ہیں، سپریم کورٹ کے نیب ترمیم بحالی فیصلے کے بعد اس کیس کو ختم ہونا چاہیے۔ وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ نیب عدالت سے اسپیشل جج سینٹرل کو کیس منتقل ہوا لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کو ضمانت نہیں ملی، عدالت سے درخواست کرتے ہیں کہ ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کے دوسرے کیس میں درخواست ضمانت خارج کر دی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔